बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपने बेटे की शादी उसकी पसंद से की थी। शुरू में तो मुझे अपनी बहू बड़ी अच्छी लगी थी, मासूम और सीधी सीधी, पर आहिस्ता आहिस्ता अब मुझे वो ख़तरनाक लगने लगी थी। अजीब बदली बदली सी थी। वो पहले बहुत अच्छी रहती थी मेरे साथ, अब मुझे देखती भी नहीं थी। मैंने अपने बेटे से उसके बदलते रंगों का जिक्र किया तो बेटे ने कहा, अम्मा आपको वहम हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं अपने बेटे को देखती रह गई। भला मुझे वहम क्यों होने लगा? मैं कौन सा उस पर नज़र रखे हुए थी जो वहम होता? ये तो मुझे महसूस होने लगा था, मेरे एहसासात थे ये। अब मेरे बेटे को मेरे वहम लग रहे थे तो मैं कैसे उसको समझाती? असल बात जो मुझे खटक रही थी, मेरी बहू बहुत कंजूस थी। जो पैसे भी बेटा उसे राशन के लिए देता, बहू वो पैसे एक गुल्लक में डाल देती। मेरे पूछने पर कहती, मैं हर माह बचत कर लेती हूँ जिससे गुजारा हो जाता है। पर मुझे तो कहीं पर भी उसकी बचत नज़र नहीं आती थी। मैं सब समझ रही थी उसकी बातें, उसके रंग ढंग जो थे वो देख रही थी, पर अपने बेटे की वजह से खामोश थी, उसको कुछ कह नहीं सकती थी। एक दिन वो अपना बुर्का पहने अपने कमरे से बाहर आई, पर मुझे देखकर रुक गई। कहने लगी कि मैं बाहर जा रही हूँ कुछ काम से, आ जाऊंगी कुछ देर तक। उसकी बात पर मैंने सर ता पैर उसको देखा। वो कुछ घबराई सी लग रही थी। मेरी नज़रों से बचने के लिए वो फौरन दाखिली दरवाजे से बाहर निकल गई। मैं उसके तेज कदमों की रफ्तार देखकर हैरत से उसको जाते हुए तकती रह गई कि इतनी उजलत में क्यों थी वो और कहाँ जा रही थी वो। मैं उसके जाने के फौरन बाद उसके कमरे में आ गई कि देख लूं गुल्लक उसने अपने कमरे में रखा होगा, कुछ ना कुछ उस गुल्लक का करना पड़ेगा। मैं जब उसके कमरे में दाखिल हुई तो सारा कमरा बिखरा पड़ा था। सफाई भी नहीं की थी मेरी बहू ने कमरे की। उसके फूहड़पन से मैं तंग आ गई थी। एक नज़र 7 गंदे हुए पड़े कमरे पर डाली और अलमारी की तरफ बढ़ गई। वहाँ मैंने अक्सर अपनी बहू को गुल्लक रखते देखा था, तो मुझे आज भी अंदाज़ा था कि गुल्लक वहीं होगा। पर जब मैंने अलमारी खोलकर पूरी चेक कर ली तो मेरी आंखें हैरत से फटने के करीब हो गईं कि वहाँ गुल्लक नहीं था जहाँ मैंने अपनी बहू को रखते देखा था। मैंने इस असना में सारी अलमारी छान मारी, पर गुल्लक वहाँ कहीं भी नहीं था। इसीलिए मैं अलमारी छोड़कर अब कमरे की तलाशी लेने लगी, पर वो मतलूबा चीज़ नहीं मिलनी थी तो वो ना मिली। शायद मेरी बहू साथ ले गई थी गुल्लक, पर बाहर वो उस गुल्लक का क्या करती होगी? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था वो लेकर जाने की क्या ज़रूरत थी। मैंने तो उसके हाथ में देखा ही नहीं था, सिवाय एक बड़े परस के वो कुछ भी साथ नहीं लेकर गई थी। तो वो क्या गुल्लक अपने परस में डालकर साथ ले गई थी? मेरे ख्याल से। कितनी चालाक और मीसनी थी मेरी बहू। उसके काम तो देखो, कैसे हम सब घर वालों की आंखों में धूल झोंक रही थी। जाने वो इतने पैसों का क्या करती थी। झूठ कहती थी वो कि वो बचत करके बचा लेती है वो सारे पैसे, और जब घर में तंगी हो जाती है तो तब इस्तेमाल कर लेती है, यूं गुजारा हो जाता है। पर मुझे मालूम था ऐसा कुछ नहीं था। पैसे वो घर के राशन में से काट कर लेती थी और न जाने हर महीने बाद कहाँ खर्च करती थी। मैं ये बात खुलकर उससे इसलिए नहीं पूछ रही थी क्योंकि फिर वो बेटे को शिकायत लगाती कि मैं उस पर बहतान लगा रही हूँ, और यूँ मेरा बेटा मुझसे खफा हो जाता और उसका दिल मुझसे बदल जाता, जो मैं नहीं चाहती थी। मैं कुछ ऐसा करने का सोच रही थी कि अपनी बहू का राज भी पालूं और अपने बेटे को भी अपना हिमायती बना लूं। लेकिन इस वक्त गुल्लक उसके कमरे में था ही नहीं, तो मैं कमरे से निकल आई और कुछ देर तक मेरी बहू भी आ गई थी। मैंने बगौर उसके परस को देखा। वो सीधा कमरे में गई और परस बेड पर रखा। मैं दरवाजे से उसके कमरे के अंदर झांक रही थी। वो खुद बाथरूम में गई थी। मैं फुर्ती से उसके कमरे में दाखिल हुई और उसके परस को टटोला, पर वहाँ तो गुल्लक मौजूद नहीं था। ये देखकर मैं मजीद हैरान हो गई। कल तो बहू के पास गुल्लक था, अब कहाँ चला गया था? न कमरे में था न परस में, या फिर वो किसी को दे आई थी गुल्लक? पर किसको दे आई थी? ये सवाल मेरे जहन में रह के आ रहा था। लेकिन फिलहाल इस कमरे से जाना ज़रूरी था, वरना मुझे बहू अपने कमरे में देख लेती तो 100 सवाल करने लग जाती। शाम को जब मेरा बेटा काम से आया तो उसके हाथ में मौजूद गुल्लक देखकर मैं सख्त हैरान हो गई, पर जब उससे गुल्लक लेकर अपने हाथ में देखा तो वो खाली था। इस बात पर मैंने अपने बेटे को सवालिया नज़रों से देखा तो कहने लगा कि अम्मा, ये शाजिया ने मंगवाया है मुझसे, उसको ज़रूरत थी तो आते हुए साथ ही रास्ते में एक रेडी से लेकर आया हूँ ये, उसने मुझसे कहा। जब इतने में मेरी बहू भी कमरे से आ गई थी। उसका नाम शाजिया था। उसने जब मेरे हाथ में गुल्लक देखा तो उसके चेहरे के तासुरात नागवार हो गए, जो मैंने साफ महसूस किए। इसीलिए मैंने एक नज़र उसको और फिर गुल्लक को देखा। शाजिया, मेरे लिए चाय बना दो, मैं फ्रेश हो जाता हूँ, मेरे बेटे ने उससे कहा तो वो मेरे हाथों पर ही नज़रें जमाए हुए हाँ में सर हिलाकर किचन की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद वो चाय बनाकर ले आई हमारे लिए। हम लोग लाउंज में रखे सोफ़ों पर ही बैठे थे। बहू से चाय लेकर मेरे बेटे ने उसको मुखातिब किया कि ये गुल्लक तुम्हारे लिए ले आया हूँ, ले लो। तो बहू ने फ़ौरन वो गुल्लक उससे ले लिया। चेहरे पर कुछ कुछ खुशी के तासुरात छा गए, पर वो महारत से अपने तासुरात छुपा गई।
لیکن مجھے یہ بات کھٹک رہی تھی، اسی لیے میں نے پوچھ ہی لیا کہ جو پہلے گلک تھا تمہارے پاس وہ کہاں کیا ہے تم نے؟ میری بات پر اس کے چہرے پر کچھ گھبراہٹ کے تاثرات چھا گئے، پر وہ پھیکی مسکان فوراً ہونٹوں پر سجا کر بولی کہ وہ میں نے توڑ دیا تھا کچھ دن پہلے، پیسوں کی ضرورت تھی نا، گھر کے لیے کچھ سامان چاہیے تھا۔ اس کے جواب پر میں نے ابرو اچکائی اور اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ وہ ہماری طرف شاید متوجہ نہیں تھا کیونکہ اس وقت وہ ٹی وی میں مگن دکھائی دے رہا تھا۔ لیکن میں نے تو کل ہی تمہارے پاس وہ گلک دیکھا تھا، اور گھر کے لیے ایسی کیا ضرورت پڑ گئی تھی جو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوئی ایک دن میں۔ میں نے طنزیہ نظروں سے اس کو دیکھا کہ اب تو وہ پھنس گئی تھی میری بات کے چکر میں، اب تو ضرور اس کا راز کھلے گا اور وہ خود بتائے گی کہ اس نے گلک کہاں کیا۔ وہ مجھے دیکھتی رہی، جب میرے بیٹے نے بھی ہماری طرف دیکھا، یقیناً وہ میری بات سے ہماری طرف متوجہ ہو گیا تھا، اسی لیے تو میں نے تھوڑا اونچی آواز میں بات کی تھی تاکہ وہ متوجہ ہو ہماری طرف، اور یہی ہوا تھا۔ بہو بولنے کے لیے پر تول رہی تھی، لیکن شاید اس کو الفاظ نہیں مل رہے تھے جھوٹ بولنے کے، جبھی وہ صرف انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ اماں جی کل تو میرے پاس گلک تھا ہی نہیں، میں نے کل ہی تو ان سے کہا تھا گلک کا، اگر ہوتا تو کیوں کہتی، اور گھر کے راشن میں کام آئے تھے جو اس دن ختم ہو گیا تھا، باہر سے منگوایا تھا میں نے، یہی تو لے کر آئے تھے، آپ کو یاد نہیں؟ میری بہو نے جب بات کی تو مجھے ہی حیران کر دیا اور اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا۔ جب اس نے کہا کہ ہاں میں لایا تھا، یاد ہے مجھے، تو کیا ہوا اماں، خیر ہے نا؟ اچھا تو کرتی ہے وہ، گلک میں بچت کر کے بچا لیتی ہے پیسے، اور پھر مشکل وقت میں وہ کام آ جاتے ہیں۔ اس دن میرے پاس بھی پیسے نہیں تھے، یوں شازیہ کی بچت کام آ گئی۔ میں نے اپنے بیٹے کی بات پر برا منہ بنا لیا۔ میری بہو بڑی چلاک تھی، یہ میں سمجھ گئی تھی، وہ اتنی آسانی سے اپنا راز نہیں کھولے گی۔ وہ میری طرف جتاتی نظروں سے دیکھتی گلک لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں دل ہی دل میں تپتی رہ گئی۔ اس بار بھی میری بہو مجھ سے بازی لے گئی تھی اور بیٹے کی نظروں میں الگ سے مجھے شرمندہ کروا دیا تھا اس نے۔ اب کی بار کچھ ضرور کرنا پڑے گا، کیونکہ مجھے اب تجسس ہونا شروع ہو گیا تھا، جو بڑھنے ہی لگا تھا کہ بہو کیا کام کر رہی ہے اس گلک کے ساتھ۔ اس نے جھوٹ بھی بولا تھا جس نے مجھے مزید سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اگر وہ جھوٹ نہ بولتی اور کوئی بہانہ بناتی جو میں سچ سمجھ لیتی تو شاید میں پھر اس بات کو ختم کر دیتی، لیکن یہاں سراسر صاف جھوٹ بولا تھا اس نے، اور میرے بیٹے کے سامنے مجھے جھوٹا ثابت کیا تھا اس نے۔ اگلے دن میری بہو کی بہن ہمارے گھر آ گئی، جو شادی شدہ تھی اور اس کے 3 بچے تھے۔ میری بہو اس کی خاطر مدارت میں لگی ہوئی تھی، جبکہ میں بھی اس کی بہن کے پاس ٹکی ہوئی تھی۔ میں ایسا محسوس کر رہی تھی جیسے اس کی بہن کچھ پریشان سی تھی اور بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ وہ بار بار میری طرف دیکھتی اور جب میں بھی اس کو دیکھتی تو وہ پھیکی مسکراہٹ چہرے پر سجا لیتی تھی، لیکن اس کے اشارے میں دیکھ رہی تھی جو وہ میری بہو کو کر رہی تھی۔ ان دونوں کو میری موجودگی ناگوار گزر رہی تھی، اسی لیے تو میں محسوس کر رہی تھی ناگواری۔ وہ کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی آپس میں، لیکن میرے وہاں موجود ہونے کی وجہ سے نہیں کر پا رہی تھی۔ تبھی اچانک میری بہو مجھ سے بولی کہ اماں آپ کب سے بیٹھی ہیں، تھک گئی ہوں گی، آرام کر لیں۔ اس کی بات پر میں نے اسے گھورا کیونکہ مجھے تو اس کی بات بے تکی لگی تھی۔ میری گھوری پر وہ گھبرا کر خاموش ہو گئی اور اپنی بہن کو اشارہ کر دیا، جو کچھ ہی دیر میں اٹھ کھڑی ہوئی یہ کہہ کر کہ اب میں چلتی ہوں۔ میری بہو نے تھوڑا اصرار کیا اس سے کہ رک جاؤ، پر اس نے بھی اشارے کنایوں میں کہہ دیا کہ کوئی فائدہ نہیں رکنے کا، وقت کا ضیاع ہو جائے گا، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس کی بات کا مفہوم میں سمجھ گئی تھی، اور ہلکی سی مسکراہٹ نے میرے ہونٹوں کو چھوا جو میں فوراً سے چھپا گئی۔ دل میں ایک ٹھنڈک سی اتر گئی تھی اپنی بہو کے چہرے کو دیکھ کر، جو پریشانی اور گھبراہٹ سے اتر گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس کی بہن غصے میں جا رہی تھی ہمارے گھر سے۔ ویسے تو عموماً میں ایسا نہیں کرتی، میری بہو کے میکے میں سے جب بھی کوئی آتا میں 2 گھڑی بیٹھ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی، لیکن آج کل بہو کا راز جاننے کا تجسس ہو رہا ہے تو اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی میں اپنے دھیان میں رکھ رہی تھی۔ اب خدا جانے ان دونوں بہنوں نے ایسی کون سی بات کرنی تھی جو وہ میری موجودگی میں نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے تو اب مزید یہ بات جاننے کی جستجو لگ گئی تھی کہ ہر حال میں جاننا ہے یہ۔ میری بہو کی بہن نے جاتے وقت اس کی ہتھیلی میں کچھ تھمایا تھا جو میری تیز نظروں سے مخفی نہیں رہ سکا تھا۔ میری بہو نے سختی سے اپنی مٹھی بند کی۔ میں انتظار میں تھی جیسے اس کی بہن گھر سے باہر قدم نکالے گی فوراً اس کی مٹھی کھولوں گی، دیکھوں تو کیا دیا اس نے۔ پر میری بہو پھرتی سے بہن کے جانے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی، مجھے موقع ہی نہیں دیا کچھ پوچھنے کا۔ میں ہکا بکا سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ میں پلٹنے ہی لگی تھی جب دروازے سے واپس بہو کی بہن آ گئی، اور میں اسے واپس آتے دیکھ حیران ہو گئی کہ اب واپس کیوں آئی ہے وہ آنٹی شازیہ کہاں گئی، مجھے کام تھا ایک، کہنا بھول گئی اس سے۔ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے تند نظروں سے اسے دیکھ کر کمرے کی طرف اشارہ کیا تو وہ فوراً وہاں سے ہٹ گئی اور بہو کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے بند دروازے کو گھورا، مجھے ان کی ساری سازش سمجھ میں آ گئی تھی جو انہوں نے کی تھی۔
ضرور ایسی تو کوئی بات اہمیت کی حامل ہوگی ہی جو ان دونوں نے چھپ کر کرنی تھی مجھ سے، پر ایسی بات تھی کیا؟ میں نے دروازے کے پاس جا کر کان لگایا لیکن کچھ سنائی نہیں دیا بہت کوششوں کے بعد بھی، تو دل محسوس کر میں وہاں سے ہٹ گئی۔ پھر مجھے معلوم نہ ہوا کہ کب بہو کی بہن گھر سے چلی گئی، کیا بات کی انہوں نے۔ نہ بہو نے کمرے سے باہر جھانکا تھا نہ میں نے ہی، اور جب بہو سے پوچھنے کا موقع ملا تو تب تک شام ہو چکی تھی، میرا بیٹا کام سے واپس آ چکا تھا۔ اب بیٹے کے سامنے اگر بہو سے پوچھتی تو وہ ضرور مجھے کل کی طرح آج بھی اس کے سامنے جھوٹا ثابت کر دیتی، جو مجھے منظور نہیں تھا۔ اس لیے فی الوقت خاموشی میں ہی عافیت سمجھی اور ضبط کے گھونٹ پیے۔ رات کے کھانے کے بعد بہو کچن میں برتن دھو رہی تھی جب میں وہاں پہنچی اور اس کے کندھے پر پیچھے سے ہاتھ رکھ کر اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، پر اچانک وہ میری اس حرکت سے ڈر گئی اور گھبرا کر جھٹکے سے پیچھے مڑی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنے دل کی دھڑکن کو قابو کرنے لگی جو خوف سے بڑھ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ میں نے جانتے بوجھتے بھی اس سے سوال کیا۔ اماں، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، اس وقت کچھ چاہیے تھا کیا؟ اس کی بات کا میں نے کوئی جواب نہیں دیا، میں نے اپنی ہی بات شروع کر دی کہ سچ سچ بتاؤ مجھے، تم کیا راز چھپا رہی ہو ہم سے چھپ کر کیا کرتی ہو، اور وہ گلک کیوں بنا رہی ہو تم؟ ہر بار نیا گلک؟ مجھے معلوم ہے تم اس گلک کے پیسے گھر میں خرچ نہیں کرتی، تو مجھ سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، سچ سچ بتاؤ سب سارا۔ میں نے بات ختم کر کے اسے آنکھیں دکھائیں تاکہ وہ میرے غصے سے ڈر کر سچ بولے، پر وہ تو خاموش کھڑی تھی، اور اس نے میرے پیچھے اپنی نظریں دوڑائیں تو اس کی نظروں کی تقلید میں پیچھے مڑ کر میں نے بھی دیکھا، سامنے سے ہی میرا بیٹا کچن میں آ رہا تھا۔ وہ آتے ساتھ ہی بولا، شازیہ تمہارا کام ختم نہیں ہوا ابھی؟ پر مجھے وہاں موجود دیکھ کر وہ حیرت زدہ ہو گیا کہ اماں آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں، آج سوئی نہیں؟ اس کی بات پر میں نے بہانہ بنایا کہ وہ میں برتن دھونے آئی تھی، تو شازیہ کو کہا کہ تم جاؤ آرام کر لو، سارا دن تھک جاتی ہوگی، برتن میں دھو دیتی ہوں، تو بس یہ آ ہی رہی تھی۔ بمشکل اس بہانے کو سوچ کر میں نے اس سے بیان کر دیا، پر وہ کہنے لگا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں برتن دھونے کی، میں آرام کروں، شازیہ کر لے گی یہ سب۔ تو میں نے ایک دو بار دکھاوے کے لیے نہ کی، پھر اپنے کمرے میں آ گئی اور شکر کر رہی تھی کہ اس نے میری شازیہ سے کہی ہوئی بات نہیں سن لی، ورنہ تو میرا بیٹا آج مجھ سے ضرور بدگمان ہو جاتا۔ اور خوشی بھی ہو رہی تھی کہ اس کی نظروں میں اچھی بھی بن گئی میں، اور کام بھی نہیں کرنا پڑا۔ صبح کو جب ہم ناشتہ کر رہے تھے تو میرے بیٹے نے بہو سے کہا کہ تم تیار ہو کر آ جاؤ، میں آفس جاتے ہوئے تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ اس کی بات پر میں نے ناسمجھی سے ان دونوں کو دیکھا کہ کہاں جا رہے ہیں۔ جب میرا بیٹا بولا کہ شازیہ کو اپنی بہن کے گھر جانا ہے تو مجھے کہہ رہی تھی کام پر جاتے ہوئے اسے وہاں چھوڑ آؤں۔ میری بہو جو اٹھ رہی تھی وہاں سے میرے بیٹے کی بات سن کر بیٹھ گئی اور میری طرف دیکھنے لگی، شاید وہ میرے چہرے کے تاثرات دیکھنا چاہ رہی تھی جو میں نے چھپا لیے۔ اپنے چہرے کے بگڑے تاثرات ظاہر کر کے اس کو سکون نہیں دینا چاہتی تھی میں۔ اچھا، پر کیا ضرورت ہے جانے کی؟ ابھی کل شام میں ہی تو اس کی بہن آئی تھی ہمارے یہاں۔ میں نے دل ہی دل میں دانت پیسے اپنی میسنی بہو کے کارناموں پر۔ ہاں مجھے بتایا تھا شازیہ نے، پر کہہ رہی تھی کچھ ضروری کام ہے، خیر ہے چلی جائے کوئی بات نہیں۔ میرے بیٹے نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی، جبکہ میری بہو مسکراتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی اور 5 منٹ میں برقع اوڑھ کر وہ باہر آئی۔ میرا بیٹا مجھے اللہ حافظ کہنے لگا جب میرے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعائیں دی۔ جب میرے کپ سے چائے گر کر بہو کے برقعے پر گر گئی تھی تو وہ ہڑبڑا گئی اور میری طرف دیکھنے لگی، پر چونکہ یہ انجانے میں ہوا تھا مجھ سے تو میں نے فوراً کہہ دیا کہ معلوم نہیں ہوا، غلطی سے ہو گیا۔ میری بہو کمرے میں گئی اور عبایا اتار آئی۔ میرے بیٹے نے کہا کہ عبایا کے بنا تم مت چلو باہر، اچھا نہیں لگتا، پر میری بہو کو نہ جانے اپنی بہن سے ایسا کون سا کام تھا جو کل پورا نہیں ہوا تھا، تو آج اس سے ملنے وہ وہاں جا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ میرا عبایا پہن لے گی، پر اس کو اپنی بہن کے پاس جانا ضروری ہے۔ یوں اس نے میرا عبایا پہنا اور چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی میں نے اس کے کمرے میں جھانکا تو اس کا موبائل بیڈ پر پڑا تھا جو وہ ساتھ لے جانا بھول گئی تھی، جس پر ایک میسج جگمگا رہا تھا، عبایا خراب ہو گیا ہے تو ساس کا پہن لے وہ، پر کچھ بھی کر کے قریب والے بازار آ جائے، آج ہمارا کام ہونا ضروری ہے بہت۔ یہ میسج پڑھ کر میں حیران ہوئی، پھر مجھے یوں لگا جیسے یہاں سے میں اس راز تک پہنچ سکتی ہوں۔ میسج کو دوبارہ میں نے غور سے پڑھا تو اس بار مجھے تجسس ہوا، تو میں بہو کا برقع اوڑھ کر بازار چلی گئی۔ میں اس وقت یہ بھی بھولی ہوئی تھی کہ برقعے پر چائے کا داغ تھا، لیکن قیامت ٹوٹ پڑی جب دکاندار نے مجھے دکان کے اندر بلایا اور وہاں کا منظر دیکھ کر میں ساکت ہو گئی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ دکاندار مجھے کیوں بلا رہا ہے۔ میرے لیے یہ پہلے حیرانی کا باعث تھا، پر نہ جانے کیوں میں کیا سوچ کر اس کی دکان کے اندر چلی گئی۔ وہ ایک عام سی لوکل دکان تھی، اور اس منظر کو دیکھنے کے بعد جو دکاندار نے مجھ سے کہا اس کو سن کر میں سن ہوتے دماغ سے واپس گھر لوٹ آئی۔
کیونکہ مجھے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بہو ایسا کام کر سکتی ہے۔ جب گھر پہنچی میں تو بہو وہاں پہلے سے ہی موجود تھی۔ مجھے اپنے برقعے میں دیکھ کر وہ حیران ہو گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں کہاں گئی تھی، پر میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اس کو دیکھنے لگی۔ جب خاموشی کا دورانیہ بڑھ گیا تو میں مری مری آواز میں اس سے بولی کہ میں آج بازار گئی تھی اور تمہارا سچ بھی جان لیا ہے میں نے۔ میری بات سے وہ گھبرا گئی اور مجھے سہمی نظروں سے دیکھنے لگی، جیسے پوچھ رہی ہو کہ پھر کیا اجازت ہے مجھے۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں اجازت ہے، تم یہ کام چھپ کر نہیں بلکہ ہمیں بتا کر کر سکتی ہو۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا میری بہو اتنی اچھی ہے۔ میں تو اس کو کنجوس سمجھتی تھی، پر وہ بہت نیک اور بھلا کام کر رہی تھی۔ میں جس دکان پر گئی تھی وہ ایک کھانے کی دکان تھی، اور اس دکاندار نے مجھے شازیہ سمجھ کر اپنی دکان میں بلایا تھا کیونکہ میں نے اسی کا برقع پہنا تھا، اور اس نے مجھے بتایا کہ میری طرف سے بھیجے گئے پیسے یعنی کہ شازیہ کی طرف سے اس کو مل گئے ہیں، اور ان پیسوں سے اس نے مفت میں کچھ سڑک پر رہنے والے یتیم بچوں اور فقیروں کو کھانا کھلا دیا تھا۔ شازیہ ہر مہینے ایسا کام کرتی تھی، کچھ پیسے گلک سے جوڑ کر غریبوں کو دیتی تھی اور کچھ یتیموں فقیروں کی مدد کرتی تھی۔ وہ دونوں بہنیں مل کر یہ کام کر رہی تھیں۔ میری بہو نے شرمندگی سے مجھ سے معافی مانگی اور اس بات کو چھپانے کی بھی معذرت کی، مگر میں سمجھ گئی تھی کہ اس نے یہ کام مجھ سے چھپ کر کیوں کیا تھا، کیونکہ میں کبھی اس کو یہ نہیں کرنے دیتی۔ حقیقت میں کنجوس وہ نہیں تھی، میں تھی، اور میری اس طبیعت سے وہ دونوں واقف تھے۔ میرے بیٹے کو بھی شازیہ کے کام کا معلوم تھا، بس ان دونوں نے مجھ سے اس بات کو چھپائے رکھا تھا۔ گلک میں پیسے جمع کرنے کا یہ فائدہ تھا کہ وہ اس میں سے آسانی سے پیسے جمع کر لیتی تھی اور اس سے نکال بھی نہیں سکتی تھی واپس، ورنہ تو ہم لوگ اکثر اوقات جب پیسے جمع کرتے ہیں تو ضرورت کے وقت نکال لیتے ہیں، اور گلک کا یہ فائدہ تھا کہ اس سے پیسے نکال نہیں سکتے تھے، یوں جمع کرنے میں آسانی ہو جاتی تھی۔ بہو ہر مہینے ایک غریب کے گھر میں اس گلک کے پیسوں سے راشن بھیجتی تھی۔ میری بہو نے مجھے بتایا کہ اس دن اس کی بہن بھی اسے کچھ پیسے دینے آئی تھی، پر اگر وہ میرے سامنے دیتی تو میں 100 سوال کرتی ان سے، اسی لیے چھپ کر دینا چاہتی تھی اور اسی بارے میں کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی۔ جب ساری بات میرے سامنے آ گئی اور صاف ہو گئی تو میں نے کھلے دل سے بہو کو اجازت دے دی اس کام کو کرنے کی، اور اس سے معافی بھی مانگی اس کو ستانے کی، کیونکہ بعض اوقات میں کچھ غلط فہمیوں میں مبتلا ہو کر اس کو برا سمجھ رہی تھی، اور مجھے لگتا تھا وہ ہر بات مجھے جتانا چاہتی ہے، پر میں غلط تھی۔ آپ لوگ بھی اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں، یتیموں، فقیروں اور سفید پوش طبقے کے لوگوں کی مدد کریں جتنی آپ سے ہو سکے، یہ ایک نیکی کا کام ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔